बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सबा जैदी। पब्लिक रिपोर्ट्स की वीडियो में खुशामदीद। नाजरीन, बहुत अहम टॉपिक हमारे पास आज मौजूद है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मुलाजमतों के नाम पर नौजवानों के लिए एक बहुत बड़ा डिजिटल जाल बिछा दिया गया है, जिसमें नौजवान, पाकिस्तानी नौजवान फंसते चले जा रहे हैं। और ये किस तरह हो रहा है, इस हवाले से बात करेंगे इमरान खान साहब से। अस्सलाम वालेकुम इमरान खान। मुझे बताइएगा कि जाली आईटी मुलाजमतों के नाम पर पाकिस्तानी नौजवानों को किस तरह फंसाया जा रहा है और ये ग्रुप कौन से प्लेटफॉर्म या जरा इस्तेमाल करता है? अच्छा, जिस तरीके से आपने एक लफ्ज यूज किया कि डिजिटल जाल, तो इसको हम कहेंगे कि डिजिटल गुलामी का जाल। यानी पहले जमाने में गुलाम खरीदे जाते थे बाजारों में, उनको कड़ियां पेड़ियां पे पहनाई जाती थी। तो ये अब एक वक्त के साथ साथ, क्योंकि हर चीज डिजिटल होगी, अब तो लोग कत्ल की वारदातें भी जो है ना वो ऑनलाइन करने लग गए। तो इसी तरीके से ये जो धंधा है इसमें भी तरक्की हुई है। और तो अब ये जाल जो है गुलामी का, ये डिजिटल हो गया है। अच्छा, ये जो खास टॉपिक पे या खास वाकये के हवाले से जो आप बात कर रही हैं, ये डिजिटल गुलामी का जाल इस वक्त पिछले तकरीबन कोई 3-4 साल से चल रहा है और जोरों पर। और ये चल कहाँ रहा है? ये चल रहा है जो एक हमारे यहाँ बांग्लादेश से आगे कुछ मुल्क हैं चीन के साथ, जिनमें म्यांमार है, कंबोडिया है, लाओस है और थाईलैंड। तो ये चूंकि साथ साथ सारे मिले हुए मुल्क हैं, तो यहाँ पर ये हो रहा है कि पाकिस्तानी जो नौजवान हैं, चूंकि यहाँ बेरोजगारी सब बहुत ज्यादा है, तो उनको कुछ ग्रुप्स यहाँ पर ऐसे हैं, एजेंट ऐसे हैं कि जो पैसा कमाने के लिए उनसे कहते हैं कि हम आपको थाईलैंड में जो है अच्छी मुलाजमत आपको दिलवाते हैं और उसके लिए आप हमें 4-5 लाख रुपए आपके लगेंगे, तो आपका मुस्तकबिल बहुत अच्छा बन जाएगा। तो जिस तरह की कंडीशन है पाकिस्तान में, तो नौजवान तो 10-10 लाख रुपए देने पे तैयार हो जाते हैं। तो हमारे पास क्या ऐसे रिक्रूटर्स की शनाख्त या नेटवर्क के बारे में कुछ मालूमात मौजूद है हमारे पास? देखें, उस चीज की तरफ मैं आ रहा हूँ। तो यहाँ पर ये जो एजेंट हैं, जिनके सरगने जो हैं मुल्कों में बैठे हुए हैं, तो वो करते ये हैं कि व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे या और जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, उन पे एक इश्तिहार बना के वो चला देते हैं कि जी थाईलैंड में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर के हवाले से बड़ी अच्छी मुलाजमतें हैं, और आप अगर जाना चाहते हैं तो आपके लिए हम वीजे भी लगवाएंगे, टिकट भी लेंगे, तो आप हमें इतने पैसे दे दें। तो उसमें क्या होता है कि वो नौजवान जो है ना फौरन राब्ता करते हैं। अच्छा, ये भिजवाते हैं यहाँ से विजिट वीजों पे भिजवाते हैं। अच्छा, उनसे कहते हैं जी आपका वीजा लग गया। अच्छा, विजिट वीजा आपको पता है वैसे ही एम्बेसी से वहाँ ये राब्ता करते हैं तो इनको मिल जाता है। विजिट वीजे पे जब इनको भिजवाते हैं तो वहां पर आगे इनको फिर उन लोगों के हवाले कर देते हैं कि जो इनको कहते हैं कि हम आपको कंपनियों में लेके जा रहे हैं, दफ्तरों में लेके जा रहे हैं। तो थाईलैंड से इनको जो बीच का एक इलाका है जिसे गोल्डन ट्रायंगल कहते हैं, ये दुनिया का एक बदनाम तरीन इलाका है गोल्डन ट्रायंगल, जो कि लाओस, कंबोडिया और म्यांमार के दरमियान में वाक़ है। ये एक जंगली दुनिया का, जिसे कहते हैं ना रेन फॉरेस्ट, बहुत बारिशें होती हैं और बहुत घना जंगल है, एक ट्रायंगल सा बन जाता है। तो ज़माने कदीम से, पुराने वक्तों से ये बदनाम इलाका है कि यहाँ पे एक ही कम्युनिटी रहती है जो 3-4 मुल्कों में फैली हुई है। यहाँ पर जिस वक्त वियतनाम की जंग चल रही थी या जिस वक्त यहाँ पे अंग्रेज या यूरोपी आए थे, यहाँ उन्होंने कुछ इलाकों पे कब्जे किए थे, उस जमाने से ही यहाँ पर इन इलाकों में कैसीनो, जुआ खाने और इस तरह के बदनाम जो सरगर्मियां हैं नेगेटिव, वो चलाई जाती रही हैं। खवातीन की स्मगलिंग, बच्चों की स्मगलिंग, मंशियात फरोशी, ये धड़ल्ले से यहाँ होती थी। इवन के जो यहाँ तक हिस्ट्री है कि जो अमेरिकन जो एजेंसी है CIA,
وہ اور ان کے جو فوجی یہاں ہوتے تھے وہ تک سرپرستی کرتے تھے اس زمانے میں منشیات فروشوں کی. بڑے بڑے اٹلی کی جو مافیا ہے ان کے ڈان تک یہاں پہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں, وہ بھی اپنے دھندے یہاں سے آتے ہیں. اب ان جنگلوں میں انہوں نے بڑی بڑی عمارتیں مضبوط بنا کے رکھی ہوئی ہیں کنکریٹ کی, جہاں پہ یہ سافٹ ویئر ہاؤسز چلاتے ہیں. وہاں کمپیوٹر وغیرہ یہ وہ سب کچھ بنے ہوتے ہیں, کئی منزلیں عمارتیں. اب کیا کرتے ہیں کہ یہ چونکہ وہ نو مینز لینڈ ہے, ایکسیس وہاں پولیس تو کچھ بھی, پولیس کو وہ لوگ پوچھتے ہی نہیں ہیں, ایک ہی کمیونٹی ہے وہ. میانمار سے بھی جنگلوں میں چلے جاتے ہیں, تھائی لینڈ سے بھی چلے جاتے ہیں, ویتنام سے بھی چلے جاتے ہیں, لاؤس سے بھی چلے جاتے ہیں. یہ علاقہ ان 4-5 ملکوں میں پھیلا ہوا ہے. تو جب ان کو وہاں لے جاتے ہیں تو پھر وہاں ان کو جا کے ان سافٹ ویئر ہاؤسز میں بند کر دیتے ہیں. یعنی کہ وہ انہوں نے ڈیجیٹل غلامی کے عقوبت خانے بنا رکھے ہیں. پھر ان سے کہتے ہیں کہ آپ اپنے گھر والوں سے رابطہ کریں اور ان سے اتنے ڈالر تاوان بھی. اچھا پھر ان پہ تشدد کرتے ہیں, ان کو مارتے ہیں, ان کی ویڈیوز گھر والوں کو بھیجتے ہیں ان کو مارتے ہوئے, اتنا مجبور کرتے ہیں, ان کی چیخیں ان کو سنائی جاتی ہیں. پھر وہ ان کے گھر والے ان کو مجبوراً پیسے بھیجتے ہیں تو پھر ان کو چھوڑا جاتا ہے. ورنہ کئی ایسے پاکستانی بھی وہاں سے ریکور ہوئے ہیں کہ جنہوں نے یہ بتایا ہے کہ وہاں پر ان کو سیکشولی یعنی جنسی طور پر بھی ہراساں کیا جاتا ہے. خواتین تک وہاں موجود ہیں. اچھا خواتین بھی وہاں موجود ہیں جو اچھی سنہرے مستقبل کی اور اچھی ملازمتوں کے خواب لے کے وہاں گئیں اور ان کے چکر میں پھنس گئیں. اچھا ان سے کرواتے کیا ہے؟ ان کے پاس چائنیز بھی ہیں, پاکستانی بھی ہیں, بنگلہ دیشی بھی ہیں, بھارتی بھی ہیں, کچھ افریقن ممالک کے بھی لوگ ہیں. ان سے کیا کرتے ہیں کہ پھر انہی ملکوں کے جو لوگ ہیں ان سے اسکیمنگ کرواتے ہیں. یعنی لڑکا ہے تو اس کو کہیں گے کہ آپ لڑکی بن کے لوگوں سے واٹس ایپ پہ کال کریں, ویڈیو کریں, بات کریں, فیس بک پہ میسج بھیجیں. ان سے کہیں کہ جی یہاں پہ آئیں, انویسٹمنٹ کریں, یہاں پیسے بھیجیں, ان سے دوستیاں کریں. صحیح ہے. ان کو کہیں کہ وہ یہاں وزٹ کریں. اب وہ بیچارے جیسے وہ ان کو لڑکیاں سمجھ کے وہاں پہ لوگ آتے ہیں, ان کو بھی پکڑ کے کڈنیپ کر لیتے ہیں, پھر ان سے بھی تاوان لیتے ہیں. یعنی کہ ایک مکمل جسے کہتے ہیں نا کہ ان لوگوں کو پھر سائبر کرائم کے بڑے جو فائنینشیل فراڈز ہیں نا اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ان بچوں کو, نوجوانوں کو. تو یہ 1.5 سال پہلے ان ملکوں سے خط بھی لکھا گیا کہ یہاں پر اس طریقے سے ہو رہا ہے, تو آپ کے جو لوگ آ رہے ہیں ان کو ذرا دیکھیں آپ. تو اب تک کی تو یہ سچویشن ہے. اچھا یہ جو نوجوانوں کو تھائی لینڈ, میانمار, کمبوڈیا وغیرہ جو اسمگلرز لے کے جاتے ہیں, یہ کیسے لے کے جاتے ہیں؟ مطلب کون سا روٹس ایسا استعمال کرتے ہیں, کون سے پوائنٹس ان کے پاس ہیں؟ اور سب سے بڑی بات یہ کہ ایئرپورٹس پر کلیئرنس, امیگریشن پہ یہ کس طرح یہ بچ کے نکل جاتے ہیں؟ کیا یہ ہمارے سسٹم میں بہت بڑی کمزوریاں موجود ہیں؟ اچھا دیکھیں, پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ابھی حال ہی میں ریسنٹلی تقریباً کوئی میرے خیال میں 4-5 دن پہلے وہاں پر دوبارہ سے جو تھائی لینڈ اور میانمار کے جو آرمی ہے انہوں نے مشترکہ طور پہ جنگلوں میں ایک آپریشن کیا, جہاں سے مختلف چائنیز اور بھارتی, بنگلہ دیشی جو لوگ ہیں ان کے ساتھ 38 پاکستانی بھی وہاں سے ان ڈیجیٹل عقوبت خانوں سے بازیاب ہوئے. ہماری جو FIA حکام سے بات ہوئی ہے جب یہ یہاں پہ ایئرپورٹ پہ پہنچے ہیں, ان کے ساتھ جو رپورٹیں لگ کے آئی ہیں, پھر ان سے جو انہوں نے انٹرویوز کیے ہیں تو انہوں نے بڑی ایسی کہانیاں اور باتیں بتائی ہیں کہ ایک سافٹ ویئر ہاؤس ہے, اس میں 5 منزلیں ہیں. تو ایک فلور پورا انہوں نے انڈیا کے لیے بنایا ہوا ہے, ایک فلور پورا انہوں نے چائنا کے لیے بنایا ہوا ہے, ایک فلور پورا انہوں نے جنوبی ایشیا, پاکستان, افغانستان کے لیے بنایا ہوا ہے, ایک فلور پورا انہوں نے یورپی لوگوں کے لیے بنایا ہوا ہے, ایک فلور پورا انہوں نے افریقہ والوں کے لیے. یعنی ان ہر فلور پہ الگ الگ دنیا کے جو خطے ہیں ان کے لوگوں کو ٹارگٹ کرنے کے لیے انہوں نے انہی ملکوں کے لوگ بٹھائے ہوئے ہیں اور ان سے زبردستی وہ کام کرواتے ہیں, لوگوں کو لوٹنا, ان کے اکاؤنٹ خالی کرنا, بلیک میل کرنا, ان کو پھر بلا کے اغوا کرنا. تو سب سے زیادہ جو ہے وہ کس ملک کے جو ہے نوجوان شامل ہیں؟ پاکستان کے, افریقہ کے یا چائنا کے؟ دیکھیں سارے ملکوں کے, لیکن پاکستانی سب بہت زیادہ ان کے ہتھے چڑھ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں بے روزگاری کی جو کنڈیشن ہے
اور پاکستان میں جو نوجوانوں میں باہر جانے کا جو رجحان ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہوا ہے. یعنی کہ اتنا کہ ابھی جو اعداد و شمار ہمارے پاس آ رہے ہیں کہ سال میں 10 لاکھ 12 لاکھ نوجوان جو ہے وہ باہر جانے کی کوشش کر رہے ہیں اور جاتے بھی ہیں. تو جس طرح آپ نے کہا کہ یہ ان کی کوئی نشاندہی ریکروٹر، دیکھیں بیسیکلی یہ جو لائسنس یافتہ کمپنیاں ہیں وہ ان کاموں میں اتنا ہاتھ نہیں ڈالتی. ان کے بھی کچھ لوگ کرتے ہیں، لیکن چونکہ یہ لے کے جاتے ہیں وزٹ ویزوں پہ، یہ ملازمت کے یا جاب ویزا پہ، امپلائی ویزا پہ نہیں لے کے جاتے، ورک پرمٹ پہ، وزٹ ویزا پہ لے کے جاتے ہیں. وہاں سے ان کو سلپ کروا دیتے ہیں، ان کو پھر لے کے جنگلوں میں، وہاں عقوبت خانوں میں، سافٹ ویئر ہاؤسز میں لے کے چلے جاتے ہیں. تو پھر وہاں کی پولیس بھی نہیں جا سکتی. اچھا یہ پچھلے سال بھی اسکینڈل آیا تھا کہ وہاں سے پاکستانی جو آپریشن ہوا تھا تو بازیاب یہ معاملہ سامنے دنیا کی نظروں میں آیا کیسے؟ جیسا میں نے کہا وہاں پہلے کسینو چلتے تھے، جوا خانے، سٹے چلتے تھے. وہ آہستہ آہستہ جب انہوں نے ترقی کی تو انہوں نے کیا کیا کہ یہ سائبر کرائم، ڈیجیٹل بلیک میلنگ بھی شروع کر دی. اس میں دنیا کی بڑی بڑی جو مافیا گروپس ہیں یا اسمگلرز ہیں وہ سارے شامل ہیں. ٹھیک ہے، جہاں پر یہ کام ہوگا، اس گولڈن جو ٹرائنگل ہے، تو یہاں پر عورتوں کی خرید و فروخت، منشیات فروشی، اور اس کے ساتھ اغوا برائے تاوان، قتل وغیرہ، یہ وہ سب سپاری کلر بھی یہاں ملتے ہیں. تو اس ایک جو سافٹ ویئر ہاؤس ہے اس کے اندر سب کچھ ہوتا ہے. دنیا میں جتنے جرائم ہو سکتے ہیں وہ وہاں سارے ہوتے ہیں. ایک چائنیز بہت مشہور سنگر تھے، بہت مشہور چائنیز سنگر تھے، اس تک کو انہوں نے ٹریپ کر کے یہ وہاں لے آئے اور اس کو وہاں انہوں نے اپنا سافٹ ویئر ہاؤس میں بند کر دیا اور اس پہ تشدد کر کے تاوان بھی لیا اور اس سے کام بھی کرواتے رہے. جب وہ خبر باہر نکلی تو چائنا کی طرف سے ایک پریشر آیا، دنیا بھر کو پتا چلا کہ بھائی یہاں پر یہ کام ہو رہے ہیں. پھر اس کے بعد ایک بڑا آپریشن ہوا. اس وقت بھی تقریباً کوئی 36-37 پاکستانی بازیاب ہوئے. اچھا، جو اس وقت وہاں پر ہے پاکستانی کمیونٹی ان تھائی لینڈ، انہوں نے ایک ایسوسیشن بنائی ہوئی ہے اور یہ ماشاءاللہ بہت ایکٹیو لڑکے ہیں وہاں پر. اس میں سے کچھ ہمارے دوست بھی ہیں، ہمارے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں وہ، تو ان سے ہماری اکثر بات چیت ہوتی رہتی ہے. تو انہوں نے پھر جب یہ پاکستانی ریکور ہوئے تو ان کو خود پیسے جمع کر کے ان کو کچھ دن اپنے پاس ٹھہرایا، ہوٹل کے کمرے وغیرہ دیے، ان کو کھانا وانا یہ وہ کروانے کے بعد پھر ایمبیسی کے ذریعے پاکستان کی جو ایمبیسی ہے پاکستان جو ہے. جب مسلسل یہ واقعات سامنے آ رہے ہیں تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اور تھائی ایمبیسی، میانمار کی ایمبیسی، کمبوڈیا، لاؤس کی ایمبیسیاں لکھ چکی ہیں، وہاں جو پاکستانی سفارت خانے وہ بھی لکھ چکے ہیں پاکستان کو کہ بھی یہ سارے یہاں اسکیم، یہ کام ہو رہے ہیں، تو آپ جو آنے والے نوجوان ہیں ان کے اوپر نظر رکھیں. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو بھی وزٹ ویزوں پہ تھائی لینڈ آتے ہیں پاکستانی نوجوان یا ان ملکوں میں آتے ہیں تو ان کی اسکروٹنی کیوں نہیں کی جاتی؟ ان کو کیوں نہیں ایئرپورٹ میں روک کے پوچھا جاتا کہ آپ، خاص طور پہ جو 18 سے 25 سال کے بیچ میں نوجوان ہیں ان پہ تو زیادہ، بھائی آپ نے یورپ کے لیے تو کر دیا، جو غیر قانونی طور پہ بحرروم سے کشتیوں میں جاتے ہیں اور پھر الٹنے سے کتنے حادثوں میں سینکڑوں پاکستانی مر بھی چکے ہیں، ڈوب چکے ہیں. تو آپ کو پتا ہے کہ وہ یہاں سے افریقی ممالک جاتے ہیں، مراکش جاتے ہیں، تنزانیہ جاتے ہیں، وہ آسٹریا جاتے ہیں، یا اس طرح کے جو ممالک ہیں، لیبیا جاتے ہیں، پھر وہاں سے کشتیوں میں، ترکی جاتے ہیں، وہاں سے کشتیوں میں بیٹھ کے یورپ جاتے ہیں. اب آپ نے وہاں پہ آئیڈینٹیفائی کیا کہ پنجاب کے یہ 5 علاقے ایسے ہیں کہ یہاں کے جو نوجوان ہیں 18 سے 25 سال کے، یہ زیادہ ان ملکوں میں جاتے ہیں، پھر وہاں سے آگے یورپ جانے کی کوشش کرتے ہیں. جب آپ ان کو روک سکتے ہیں، تاریخی آف لوڈنگ ہو رہی ہے اس وقت کراچی کے ایئرپورٹ پہ بھی اور باقی ایئرپورٹوں پہ بھی نوجوانوں کو آف لوڈ کیا جا رہا ہے. تو جو یہاں جانے والے ہیں ان کے اوپر کیوں نہیں آپ نظر رکھ رہے؟ ان کو کیوں آپ اسکروٹنی نہیں کر رہے اور کیوں ان کو اس طریقے سے فریلی جانے دے رہے ہیں، جب کہ آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ جو مافیا ہے، جو وہاں پہ سائبر کرمنلز ہیں، انہوں نے وہاں بڑے بڑے ڈیجیٹل غلامی کے عقوبت خانے بنائے ہوئے ہیں اور پاکستانی اس وقت بھی سینکڑوں کی تعداد میں وہاں پر پھنسے ہوئے ہیں. ان پہ تشدد ہو رہا ہے اور ان سے اور پاکستانیوں کو پھنسایا جاتا ہے، دنیا کے اور ملکوں کے لوگوں کو پھنسایا جاتا ہے. تو
वजारत दाखिला का भी ये काम है, FIA इमिग्रेशन का भी ये काम है कि थाईलैंड की तरफ या उन मुल्कों की तरफ जो नौजवान जा रहे हैं तो उनको क्यों नहीं स्क्रूटनी की जाती, क्यों नहीं रोका जाता, उनसे क्यों सख्ती से नहीं पूछा जाता कि आप वहां क्यों जा रहे हैं। तो ये एक सवालिया निशान है। अच्छा, जंगी कैंपों या कंट्रोल सेंटर्स में नौजवानों के साथ जो कुछ होता है जैसे आपने बताया, तो उसके क्या मुतासरीन के बयानात, उनकी वीडियोस वगैरह, शवाहिद वगैरह मौजूद है हमारे साथ? सब कुछ मौजूद है, सब कुछ मौजूद है। वो जो मुतासरीन हैं उनके घर वालों के पास भी वो वीडियोस, वो एविडेंस रिकॉर्डेड मौजूद हैं, FIA के पास भी लातादाद ऐसी वीडियोस एविडेंस मौजूद हैं, सब कुछ मौजूद है। लेकिन मसला फिर वहीं पर आता है कि आप दूसरे मुल्कों में इस तरीके से जाके आपके इदारे कार्रवाई नहीं कर सकते। उनकी अपने इदारे, उनकी अपनी आर्मी वहां ऑपरेशन करती है मुख्तलिफ वक्तों में, जैसे जैसे उनको इंफॉर्मेशन मिलती है फलां जगह कोई इस तरीके से इनका अड्डा है, वहां ये चला रहे हैं, तो वो रिकवर करते रहते हैं। असल बात यह है कि जो यहाँ से उनके सब एजेंट जो यहाँ एक्टिव हैं, जो एजेंसियां, जो रिक्रूटर्स, जो ट्रैवल एजेंट, जो इस तरह के इश्तिहार फैलाते हैं सोशल मीडिया पे और फिर वो पेमेंट लेके नौजवानों को वहां भिजवाते हैं, वो अब तक कितने पकड़े गए हैं? ठीक है, उनको भी पकड़ा जाना जरूरी है। FIA में इस वक्त लातादार इंक्वायरियां और मुकदमात दर्ज हैं, लेकिन बहुत कम एजेंट जो पाकिस्तान में एक्टिव हैं या सरगर्म हैं वो अभी तक पकड़े गए हैं। जब तक इस खास इलाके के हवाले से काम करने वालों के खिलाफ एक बड़ा क्रैकडाउन नहीं होगा तो इस चीज में मुझे नहीं लगता कि कोई कमी आ सकती है। वो अभी भी इनके इश्तिहारात आप जॉब्स इन थाईलैंड, IT या आप सर्च करें, आपको हजारों की तादाद में इश्तिहार मिल जाएंगे कि ये नंबर है, यहाँ राब्ता करें, यहाँ पेमेंट करें और आपका वीजा लगेगा, आपका जो है टिकट आ जाएगा और आप वहां जाएं, आपको इतने 1.5 लाख की, 2 लाख की, 3 लाख की महीने की सैलरी मिलेगी। ये सारे सिलसिले चल रहे हैं। अच्छा, जैसे आपने कहा कि अभी FIA की जानिब से, यानी FIA के पास जो है वो कई केसेस जो है वो रजिस्टर हो चुके हैं, तो उसमें गिरफ्तारियां कितनी हुई हैं और FIA को बैनुल अक़वामी एजेंसियों की जानिब से कोई, वहां की जो पुलिस है उसकी तरफ से कोई तावन मिल रहा है? देखें, FIA को इस हद तक तावन मिल रहा है कि जो वहां से लोग बाजियाब होते हैं ऑपरेशंस में, या जो वो पकड़ के डीपोर्ट करते हैं, उसके साथ वो जो रिपोर्टें भेजते हैं, पाकिस्तान का सफारत खाना भेजता है या थाई हुक्काम भेजते हैं या म्यांमार के या कंबोडिया, लाओस के जो हुक्काम हैं, वो जो साथ रिपोर्टें भेजते हैं, वो सारी रिपोर्टें FIA के पास मौजूद हैं। वो सारी रिपोर्टें पाकिस्तान के सफारत खाने से यहाँ वजारत खारजा के जरिए वजारत दाखिला में आती हैं, FIA हेडक्वार्टर में पड़ी हुई हैं। फिर जो बंदे डिपोर्ट होके आते हैं उनके साथ जो EP आते हैं, इमरजेंसी पासपोर्ट पे, जिस पे परमिट पे आते हैं, वो सारे मौजूद हैं, उनमें सारे सब कुछ लिखा हुआ है। लेकिन मैं फिर यही कहूंगा कि अभी तक इस टॉपिक के हवाले से इन इलाकों पे जो काम करने वाले एजेंट हैं उनके खिलाफ उस तरीके से गिरफ्तारियां, कार्रवाइयां नहीं हो सकी हैं जिस तरीके से होनी चाहिए। तो क्या हुकूमत पाकिस्तान ने इन ममालिक के साथ जो है कोई बाकायदा म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट माहिदा या कुछ भी नहीं किया हुआ? देखिए, वो इस हद तक है कि वो देखें, वो थोड़ी कहते हैं कि आप हमारे मुल्क में आए, विजिट वीजों पे आए और फिर यहाँ से जंगलों में आप चले जाएं, वो तो नहीं कह रहे ना। वो तो ये खुद लिख रहे हैं कि आपके जो बंदे या नौजवान हमारे मुल्कों में आ रहे हैं, आप उनको चेक करें। आप ऐसे नौजवानों को रोकें कि जो यहाँ पर मुलाजमतों के लिए आ रहे हैं लेकिन विजिट वीजों पे आ रहे हैं, घूमने फिरने के नाम पे आ रहे हैं, लेकिन फिर यहाँ पे स्लिप हो जाते हैं। वो यही कर सकते हैं ना, वो लिख सकते हैं या फिर वो अपने ऑपरेशन करके उनको निकाल सकते हैं। अब ये काम तो पाकिस्तानी हुक्काम का ना, FIA का है, वज़ारत दाखिला का है, पाकिस्तानी हुकूमत का है कि इस हवाले से अपने मुल्क में अवेयरनेस या आगाही फैलाएं, ऐसे नौजवानों को रोकें, अच्छा जो इसमें मुलव्विस हैं उन लोगों को पकड़ें और फिर उसकी इंफॉर्मेशन उनको दें। ये नहीं कि वो इंफॉर्मेशन इनको दें, नहीं, इनका काम है कि ये इंफॉर्मेशन उनको दें कि देखें जी हमने ये लोग पकड़े हैं और ये आपके फलां आपके जो मुल्कों में लोग हैं ये उनसे राब्ते में, उनके लिए काम कर रहे हैं। तो अब तक कितने पाकिस्तानी जो है वो बाजियाब हो चुके हैं और उन्हें वतन जो वापस लेकर आए उसका क्या तरीकेकार हुआ? देखें, मेरे ख्याल में इस वक्त तक जो मेरे पास फिगर है तकरीबन कोई 300-350 पाकिस्तानी जो है वो जो अभी तक फिगर सामने आ रही है
ویسے تو 2 4 5 ڈیپورٹ ہو کے آتے رہتے ہیں, لیکن جو بڑی بڑی تعداد میں آئے تو وہ تقریباً 300-350, جیسے 50 آ گئے. اچھا مزے کی بات بتاؤں, یہ سارے جب بھی آتے ہیں, جو سب سے پہلی کھیپ آئی تھی 50 بندوں کی, وہ سارے ہمارے گلگت بلتستان سے تعلق رکھنے والے نوجوان تھے. ایک ہی مخصوص کمیونٹی تھی جو کہ وہاں پہ گئی اور ان کو انہوں نے وہاں پہ بٹھا دیا. کیوں کہ پاکستانی نوجوان اس وقت کہتے ہیں کہ ان کو تھوڑی سی انفارمیشن ٹیکنالوجی کا یا IT کا پتہ ہے, سافٹ ویئر ہاؤسز میں لڑکے لڑکیاں کام کر رہے ہوتے ہیں, ان کو تھوڑا بہت آئیڈیا ہے, اور ان کو ایسے ہی بندے چاہیے کیونکہ ان کو پتہ ہے نا اسکوپ آگے جو ہے وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا ہی ہے, تو ان کو پتہ ہے کہ بھائی تھوڑی سی انفارمیشن رکھنے والا بھی آئے گا تو باقی ہم کام اس سے خود کروا لیں گے. تو 50 بندے تو وہ آئے تھے جو صرف گلگت بلتستان سے ان کا تعلق تھا, ایک خاص مخصوص کمیونٹی کے. اس کے بعد 50 پھر آئے, ایک دفعہ 64 آئے, ابھی پھر 38 آئے. تو تقریباً کوئی 300 سے اوپر بندے پچھلے کچھ 1-1.5 سال میں وہاں سے بازیاب ہو کے ڈیپورٹ ہو کے یہاں آ چکے ہیں. پھر ان کو یہ کیا جاتا ہے کہ پہلے وہاں کی جو پولیس پکڑتی ہے وہ اپنی انٹروگیشن کرتے ہیں, آرمی پکڑتی ہے وہ اپنی انٹروگیشن کرتی ہے, پھر وہ ان کو امیگریشن کے حوالے کرتے ہیں. امیگریشن والے پھر عدالتوں سے اپنی جو بھی ان کا پروسیس ہوتا ہے وہ پورا کرنے کے بعد, ان سے سارے پوچھ گچھ کرنے کے بعد پھر ان کو پاکستانی جو ایمبیسی وہاں پر ہے, تھائی لینڈ میں, میانمار میں, لاؤس میں, کمبوڈیا میں, وہ ان کے حوالے کر دیتے ہیں. پھر پاکستانی ایمبیسی اپنے یہاں رابطہ کرتے ہیں, پھر ان کو ایک ایمرجنسی پاسپورٹ کی پرمٹ ہوتا ہے, EP کہتے ہیں اس کو, وہ جاری کیا جاتا ہے, پھر اس پہ ان کو پھر ڈیپورٹ کر کے واپس پاکستان بھجوایا جاتا ہے. اچھا یہ جو واپسی کے بعد جو ہے متاثرین کو کسی قسم کی ذہنی, قانونی یا مالی معاونت جو ہے وہ فراہم کی جاتی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہو رہا, کچھ بھی نہیں ہوتا. ہونا تو یہ چاہیے کہ جیسے ہی لڑکے یہاں پہ جو جتنے بھی آئے ہیں یہاں اترے ہیں, ان کو فوراً ان کو ایک تو یہ ہے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کو ان کے خلاف کوئی کاروائی ہونی چاہیے, تو خود متاثرین میں شامل ہے, وکٹم ہے. ہاں لیکن آپ یہ تو کر سکتے ہیں نا کہ ان کو ایئرپورٹ سے آپ جو FIA کے ہیومن ٹریفکنگ سیل ہیں وہاں آپ بھجوائیں, وہاں پہ جو ہمارے امیگریشن کے یا اس کے اینٹی ہیومن ٹریفکنگ کے جو ماہر افسران ہیں یا جو اور آفیسرز ہیں وہ ان سے انفارمیشن لیں کہ بھائی آپ نے کس کو پیسے دیے تھے, کون سا ایجنٹ آپ کو ملا تھا, وہ کس علاقے کا تھا, کیش دیے تھے, نمبر پہ بھیجے تھے, کیا تھے, ان کی ساری انفارمیشن لے کے اپنے پاس ایک ڈیٹا بنائیں, پھر ان کو پکڑنے کی کوشش کریں. اچھا وہ جو انفارمیشن دے رہے ہیں, کہانیاں بتا رہے ہیں, جو ساری ایویڈنس دے رہے ہیں, وہ پھر ان ملکوں کے ساتھ شیئر کریں, اور پھر جو دیگر پاکستانی نوجوان وہاں جانے کے لیے پر تول رہے ہیں ان کے لیے کوئی آگاہی کا, کوئی اویئرنیس کا پروگرام شروع کریں. میڈیا پہ آئیں, بتائیں, چینلز پہ بتائیں, اخباروں میں چھپائیں, سوشل میڈیا پہ جو ہے نا وہ کیمپین چلائیں کہ بھائی پاکستانی نوجوانوں کو پتہ چلے کہ اس وقت وہاں پر آپ کے لیے ڈیجیٹل غلامی کے جال بنے ہیں, تیار ہیں, آپ وہاں پہ نہ جائیں. اچھا آپ نے ابھی بتایا کہ یہ نیٹ ورک جو یہ چل رہا ہے یہ کئی سال سے سرگرم ہوا ہے, تو اگر یہ کئی سال سے ہے تو اس پہ ریاست, امیگریشن, قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں وہ غفلت کی نیند کیوں سوتے رہے؟ دیکھیں یہاں پر ہوتا ہی یہی ہے, جب حادثے ہو جاتے ہیں اس کے بعد سب کو خیال آتا ہے. پاکستان سے غیر قانونی طور پہ یورپ جانے کا جو روٹ ہے کئی سالوں سے چل رہا ہے. ایون کہ صرف پاکستانی نہیں, بنگلہ دیشی ہمارے جو ہیں بھائی وہ بھی یہاں پر سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں وزٹ ویزوں پہ آتے ہیں, افغانی آتے ہیں, اور پھر یہاں سے وہ ایران کے بارڈر پہ جاتے ہیں ایجنٹوں کے ذریعے, اور پھر وہاں سے وہ ایران سے نکل کے اور ترکی سے نکل کے پھر یورپ جانے کی کوشش کرتے ہیں. ابھی حالیہ دنوں میں ہزاروں بنگالی اور افغان باشندے پکڑے جا چکے ہیں. یہ تو اب بہت کاروائیاں ہو رہی ہیں, آپریشن ہو رہے ہیں, کب سے آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں یہاں سے, پاسپورٹ پاکستانی اور شناختی کارڈ تک بنوا کے نکل جاتے ہیں, کیونکہ کرپشن اتنی ہوگی ہے سارے اداروں میں, سارے ایجنٹ افسران سے ملے ہوئے, 50,000 سے 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ جتنے میں جو بندہ جس طرح کٹا اس سے پیسے لیے, اس کو پاکستانی شہریت کی, اس کو سارے اہم ڈاکومنٹ بنا کے دیے, وہ یہاں سے نکل کے آ گئے. کشتیاں ڈوبنی جب شروع ہوئی 400 پاکستانی مرے 2023 میں, اس کے بعد 4-5 واقعات کشتی ڈوبنے کے ہو چکے ہیں کہ جس کے اندر ٹوٹل ملا کے 1000 سے اوپر پاکستانی ڈوب گئے. صحیح ہے, اپنے سنہرے خوابوں سمیت, مستقبل کے خوابوں سمیت وہ ڈوب گئے. اس کے بعد انہوں نے یہاں انکوائریاں شروع کی, کمیٹیاں شروع کی, انکوائریاں شروع کی, چھاپے مارے, کچھ ایجنٹوں کو پکڑا. اور میں آپ کو مزے کی بات کہوں,
200 سے 250 300 مقدمے انکوائریاں ہو چکے ہیں. 2-2.5 سال سے کیسز چل رہے ہیں. ایک بندے کو صرف سزا ہوئی ہے, صرف ایک بندے کو. پروسیکیوشن اتنی کمزور ہے. اچھا, اس کے بعد کچھ جو ایئرپورٹوں پہ افسران تھے ان کے خلاف کارروائی ہوئی, اوپر والے پھر بھی بچ گئے. اب یہاں پہ جو بندے پکڑے جا رہے ہیں یا یہ جو جہاں ان کو غلام بنایا جا رہا ہے, یہ بھی سلسلہ کافی عرصے سے چل رہا ہے, لیکن اب بھی تک اس پہ اس طریقے سے ایکشن نہیں لیا گیا. یہ آپ کا سوال بالکل بجا ہے کہ وزارت داخلہ, وزارت خارجہ, FIA, امیگریشن کیوں خاموش بیٹھے ہوئے ہیں, کیوں نہیں نوجوانوں کو روک رہے, کیوں. میں نہیں کہتا کہ ہزاروں لوگ گھومنے پھرنے بھی جاتے ہیں اپنے بزنس کے لیے, دیگر کاموں کے لیے بھی جاتے ہیں, لیکن کم سے کم آپ کو جب پتا ہے کہ وہاں ایک ایشو چل رہا ہے, وہاں سے خط بھی آ رہے ہیں, بندے بھی ڈیپورٹ ہو کے آ رہے ہیں, آپ سینکڑوں کہانیاں آپ کے سامنے آ چکی ہیں, ثبوت آ چکے ہیں, تو پھر آپ اس کے لیے ٹیکس بنائیں نا خصوصی. آپ وہاں جانے والے نوجوانوں کو پراپر طریقے سے اسکروٹنی کر کے, ان کو پراپر چیک کر کے پھر جانے دیں. نہیں آپ مطمئن ان کو آف لوڈ کریں. دیکھیں عمران, دوسرا میں آپ سے یہ سوال پوچھوں گی کہ FIA ہے یا PTA ہے, یہ آج کل جو ہے بہت جو ہے وہ ایک طرح سے سمجھ لیں کہ ایک طرح حرکت میں آئے ہوئے ہیں کہ ذرا سا کچھ ہوتا ہے تو FIA حرکت میں آ جاتی ہے یا PTA حرکت میں آ جاتی ہے. تو یہ جو یہ جعلی اشتہارات ہیں, یا اس کو روکنے میں, یعنی یہ جو لوگوں کو جعلی جاب ہے یا اشتہارات ہیں, تو اس کو روکنے میں بھی تو کیوں ناکام ہے؟ دیکھیں, بات وہی آتی ہے کہ یہ سارے ادارے جو ہیں یہ حکم کے غلام ہوتے ہیں, یہ خود کوئی کام بھی نہیں کرتے, یہ بیٹھے رہتے ہیں. میں 20 سال سے رپورٹنگ کر رہا ہوں FIA کی, PTA کی, سائبر کرائم کی, ان اداروں کی. یہ خود سے کوئی کام بھی نہیں کرتے, یہ دیکھتے رہتے ہیں بیٹھ کے. جب تک ان کو کوئی بڑا واقعہ سانحہ نہیں ہو جاتا اور اوپر سے سخت ہدایات نہیں آتی, یہ کوئی کام, یہ اپنے روٹین کے کاموں میں لگے رہتے ہیں. تو یہ تو جب واقعات سامنے آ رہے ہیں, ہر چیز سامنے آ رہی ہے, میڈیا پہ رپورٹ ہو رہی ہے, تو یہ تو گورنمنٹ کا کام ہے نا, وزارت داخلہ کا کام ہے. محسن نقوی صاحب خود ایئرپورٹوں پہ گھوم رہے ہیں. جی بالکل گھوم رہے ہیں, لوگوں کے دستاویزات چیک کر رہے ہیں اور ڈاکومنٹ چیک کر رہے ہیں. ہاں بھائی تمہارے پاس وہ نہیں ہے ڈرائیونگ لائسنس, تم کیسے باہر جا رہے ہو, تم وہاں جا کے کیا کرو گے. ٹھیک ہے, اچھی بات ہے کہ وزیر داخلہ خود چیک کر رہا ہے, اور اپنا اس سے نیچے جو عملہ ہے یا افسران ہے ان میں وہ آئے گا کہ بھئی یہ تو کسی وقت بھی آ سکتے ہیں, تو ہمیں اپنا کام ٹھیک کرنا چاہیے. تو اس معاملے پہ وہ کیوں نہیں احکامات جاری کر رہے؟ وہ کریں گے تو یہ نیچے والے کریں گے نا کچھ کام, یہ تو اپنے طور پہ تو کچھ بھی نہیں کرتے یہ. اور میرے خیال میں عمران ایسا ہو بھی نہیں سکتا کہ جو ہے وزارت داخلہ محسن نقوی کو اس پلیٹ فارم کا پتہ ہی نہ ہو. محسن نقوی صاحب کے علم میں یہ سارے واقعات ہیں, یہ سارے واقعات, وہ ہیڈ ہے, باس ہے نا FIA کے. وہ پاسپورٹ کے بھی, پاسپورٹ امیگریشن کے بھی ہیڈ ہیں, FIA کے بھی ہیں, NCCI کے جو نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی اس کے بھی ہیڈ ہیں, ان کے پاس تو ساری رپورٹیں ہیں, ان کو سارا پتہ ہے. بھائی ایک SOP بنائے نا وہاں, جب یہ بنا دی کہ بھائی یہ 44-50 ملک ہیں, یہاں جانے والے اور ان علاقوں کے اس ایج کے لوگ, ان کو زیادہ چیک کریں کہ یہ وہاں سے نا پھر یورپ جانے کی کوشش کرتے ہیں غیر قانونی طور پہ, لیبیا, ترکی, یہ وہ جو بھی افریقہ کے ملک ہیں یا آگے, تو یہاں کی بھی بنا دینا. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا عمران, مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ایک خطرناک رجحان کو روکنے کے لیے آپ کیا نوجوانوں کو میسج دینا چاہیں گے؟ دیکھیں, میں تو یہ بات کافی بار کہہ چکا ہوں کہ جب آپ کو ایک چیز میڈیا پہ رپورٹ ہو رہی ہے بار بار کہ وہاں پر یہ سلسلہ چل رہا ہے, تو اور آپ کو کوئی جھانسا دیتا ہے کہ وہاں پہ اچھی ملازمت ہے, ٹھیک ہے, وقتی طور پہ انسان کو یقین آ جاتا ہے, مجبوریاں بھی ہوتی ہیں اور خواب بھی ہوتے ہیں آگے کے, تو بندہ ٹریک میں آ سکتا ہے. لیکن جب آپ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ بندہ مجھے وزٹ ویزے پہ بھیج رہا ہے, یہ تو ورک پرمٹ پہ نہیں بھیج رہا, وزٹ ویزے پہ بھیج رہا ہے. وزٹ ویزا تو یہ ہوتا ہے کہ آپ جائیں, گھومیں پھریں اور واپس آ جائیں. بالکل ایسا ہی. ہوٹل کی بکنگ وہاں وہ کروا رہا ہے, آپ کو وزٹ ویزے پہ بھیج رہا ہے, تو آپ کو وہیں پہ کھٹک جانا چاہیے. صحیح ہے کہ یار یہ تو وزٹ ویزے پہ بھیج رہا مجھے, اور آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر یہ حکومت خانے ہیں, وہاں غلام بنایا جاتا ہے, تشدد کیا جاتا ہے, وہاں پہ اسکیمنگ کروائی جاتی ہے. یہ ساری چیزیں نوجوانوں کے سامنے آئی ہوئی ہیں. تو جب یہ چیزیں وہ یہ دیکھیں تو ان کو رپورٹ کرنا چاہیے. FIA کو رپورٹ کریں, وزارت داخلہ کو رپورٹ کریں, یا پولیس کو رپورٹ کریں, کہیں پہ بھی رپورٹ کریں, سوشل میڈیا پہ ڈال دیں.
اچھا اپنے جب وہ چلے جاتے ہیں مجھے پتا ہے نا ہزاروں پاکستانی وہاں گئے پھنسے, آپ کوئی خاص تو نہیں ہے نا, یقیناً آپ بھی جائیں گے, آپ بھی پھنسیں گے. بالکل پھنسے, ایسا ہی ہے. اس وجہ سے خیال کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ عمران خان, آپ نے ہمیں ایک اہم معلومات سے آگاہ کیا. جی ناظرین, یہ تھا آج کا پروگرام کیسا لگا فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا, اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. صباح زیدی کو دیجیے اجازت, دیکھتے رہیے پبلک رپورٹس.